सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सूफी बुजुर्ग जो कि अपने आप को सिलसिला अदरीसिया से क्लेम करते हैं, उन शेख साहब के मुरीदीन ने उनसे मुतल्लिक अजीबो गरीब दावे करते हैं। उनके ज़ेर इख्तिमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में महफिल ज़िक्र भी मुनक़िद होती हैं। प्लीज़ इन शेख साहब से मुतल्लिक अवामुन नास को एजुकेट करें। अल्लाह ताला जी इन शेख साहब को उनके मानने वालों को हिदायत दे। मैं तो सबसे पहले ये दुआ करूंगा। देखें, जो लोग भी उनके साथ लगे हैं बेचारे मुखलिस होके लगे हुए हैं। वो यही समझते हैं कि शायद ये जो दीन की शक्ल पेश कर रहे हैं यही ट्रू दीन है, जिस तरह के बाकी लोगों के साथ लगे हुए हैं। इनका स्टेटस पहले तो मैं आपको कैटेगोरिकल ये बता देता हूं कि चूंकि तसव्वुफ के एक सिलसिले को लेकर चल रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो तसव्वुफ के कस्टोडियन है ना, दो भारी फिरके देवबंद और बरेलवी, वो दोनों इनको गुमराह मानते हैं। हमें अगर वो गुमराह मानता है इस वजह से कि हम तसव्वुफ की लाइन के ही खिलाफ है, लेकिन एक बंदा तसव्वुफ पे चल रहा हो और तसव्वुफ के कस्टोडियन उसको गलत कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि उसकी गलती को इतने बड़े लेवल की है कि सूफिया के मानने वालों को भी वो गलती नजर आ रही है। ये सबसे बड़ा एक इल्मी सबूत है। हमें गुमराह कहने तो समझ आता है ना कि हम कहते हैं किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और। मुराद ये जो दीन किताबों में है वो आपके बाबों ने तालीम नहीं किया, तो हम तो बाबा परस्ती के खिलाफ है। लेकिन जो खुद बाबों के मानने वाले हैं वो अगर कहते हैं कि ये सही बाबों के मानने वाले नहीं है, गुमराह है, अगरचे वो क्लेम कर रहे हैं कि हम बाबों के मानने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं को बहुत बड़े लेवल की खराबी होगी है। तो ये उनके फॉलोअर्स को सोचनी चाहिए। बाकी जो वो शेख साहब है, नाम लिए बगैर ताकि इस्लाह का दरवाजा बंद ना हो, क्योंकि मुल्तान के शेख साहब है, सबको पता है वो कौन है, तो जरूरत नहीं है। वो शेख साहब जो है वो जो क्लेम्स कर रहे हैं वो क्लेम्स किताब सुन्नत के टोटली मुनाफी हैं और इंतहाई गुमराही के ऊपर मबनी है। जो उनके क्लेम वीडियोस की फॉर्म में, ऑडियोस की फॉर्म में खुद उनके किए हुए यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो ये क्लेम करते हैं कि मेरे सिलसिले में जो बैत हो जाएंगे मेरे से, उनका मुकाम असहाबे बदर वाला है, और वो अपने उन करीबी साथियों को कहते हैं वो बदरी इदरीसी हैं। हालांकि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि असहाबे बदर वो हैं कि जिनकी अगली और पिछली सारी खताएं माफ हो चुकी हैं, ये स्टेटस किसी को नहीं मिलेगा। और वो ये स्टेटस बताते हैं, वो कहते हैं आप बदरी इदरीसी और आपकी भी अगली पिछली खताएं माफ हो चुकी हैं। ये क्लेम तो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली ने अपने साथियों के लिए नहीं किया। अच्छा, इसके बाद उनका ये क्लेम है कि जी मेरे मुंह से अल्लाह बोलता है और मेरे मुंह से कभी कभी नबी इस्लाम भी बोलते हैं। तो अब हम मासूमाना सवाल करेंगे कि आप गुलाम अहमद कादियानी को फिर किस मुंह से गलत कहेंगे जब आप लोग ये क्लेम कर रहे होंगे। फिर वो ये क्लेम करते हैं कि जी अल्लाह ताला डायरेक्ट मुझसे बात करता है, और वो जो अल्लाह के साथ गुफ्तगू करते हैं वो बताते हैं कि अल्लाह को मैंने ये कहा, फिर अल्लाह ने मुझे ये कहा। चाहे ये ख्वाब की फॉर्म में कोई करे, कशफ की फॉर्म में करे, खत्म नबूवत के मुनाफी है। अच्छा, फिर वो यानी ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि इंसान यानी परेशान हो जाता है कि इतनी जुर्रत कोई कर सकता है। वो कहते हैं जी मैंने अल्लाह ताला से सिफारिश की है हिटलर के लिए, उम्मीद है उसकी बख्शिश हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा इसने इतने यहूदी मारे, या अल्लाह इसको वैसे ही बख्श दे। मैं कहता हूं अल्लाह बख्शे या ना बख्शे, किसी काफिर के लिए सिफारिश करना ये खुद अकीदा कुफर है, क्योंकि मुसलमानों का ये इजमाई अकीदा है कि काफिर के हक में सिफारिश कबूल नहीं होगी। बख्शिश की कतन नहीं, काफिर तो कभी नहीं बख्शा जाएगा, वरना सबसे पहले तो अबू लहब बख्शा जाए ना। तब्बत यदा अबी लहब व तब, नबी के घर से अल्लाह ने एक मिसाल पेश की है, बनु हाशिम में से था। तो ये हिटलर के बारे में कह रहे मैंने सिफारिश की है। फिर इनका यह भी बयान आया कि जी बेनजीर को अल्लाह ने बख्श दिया क्योंकि मैंने उसे बहन बनाया था। मुझे बताएं कोई शख्स बख्शा गया या नहीं बख्शा गया, इसका फैसला कौन कर सकता है? मेरा पिछले दिनों कशफुल कुबूर के अकीदे पे क्लिप आया, उसमें मैंने बड़ी नंगी बातें की है कुरान और हदीस की रोशनी में। नंगी से मुराद बिल्कुल वाज़ेह। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम का एक गुलाम था मिदआम, जो सवारी का कजावा कसा करता था, आपको सफर अज़म में वुजू करवाया करता था। खैबर के मौके पे एक नामालूम तीर उसे लगा और वो शहीद हो गया। साहबा ने कहा ये तो सीधा जनती है। बिल्कुल ठीक कहा, यही गुमान करना चाहिए था। इससे बड़ी कोई सादत हो सकती है कि नबी इस्लाम की इतनी आपको यानी कुर्ब नसीब हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसे जन्नत की बिशारत सुना रहे हो, और मुझे अल्लाह ने दिखाया कि इसने माले गनीमत में से सिर्फ एक चादर चोरी की थी जो आग की इसके ऊपर डाल दी गई है। उसी वक्त साहबा अपने घरों में दौड़े
اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے مال غنیمت پہ سے اٹھا لی تھی کہ خیر ہے اس کی کیا ورت ہے، میں اس کو بغیر اجازت کے گھر لے جاؤں، وہ رسی بھی لا کے رکھتی. یہی تو صحابہ کرام کا فرق تھا، سمعنا واطعنا، سنتے تھے اطاعت اختیار کر لیتے تھے. یہی فرق ہے صحابی میں اور وابی میں، اور یہی فرق ہے صحابی میں اور بابی میں. اسی تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. صحابی تو ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، اس کے ایکویلنٹ ہم نے اس دور کے لیے علمی کتابی یعنی مسلم ہونا چاہیے بندے کو. تو ان لوگوں کا معاملات کا وہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک بوڑھے صحابی تھے. ابو الاعلیٰ کہتی ہیں کہ وہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام جب آئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ام الاعلیٰ تمہیں کس طرح پتا چل گیا کہ یہ جنت میں ہے؟ ہائے 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 ہائے. اس کا جواب پتا کیا بنتا تھا آج کے دور میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے تو ادنا ادنا اولیاء علم غیب جانتے ہیں، کشف القبور جانتے ہیں، جنت و دوزخ کے فیصلے کرتے ہیں، تو میں تو آپ کی صحابیہ ہوں، میں تو اولیاء کی سردار ہوں، میرے پاؤں کی خاک بھی اولیاء سے افضل ہے، تو مجھے نہیں پتا چلے گا؟ نہ اور زمانے کے عقیدے ہونے نہیں سر. ہائے 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 ہائے، یہی ہوتا ہے نا. وہ ام الاعلیٰ کہتی ہے میں اتنی شرمندہ ہوئی اور اتنی پریشان ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہائے 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 سر، کیا بات ہے. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم، یہی عقیدہ ہوگا جس کو خدا کا تعارف ہوگا. عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. جس کی عقل ہوگی نا اس کو یہ سوچ آئے گی، جس کو عقل نہیں موجے مارتا رہے وہ بے شک کہتا رہے جو میرے سلسلے میں مرید ہوا انشاءاللہ میں اس کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. انشاءاللہ بھی اصول برکت کے لیے کہتے ہیں، بعض یہ بھی نہیں کہتے. وہ اللہ کی مرضی ہے جس کو بھیجے. تو سیدہ ام اعلیٰ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد نیت کی کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا کروں گی فلاں جنتی ہے. ہائے ہائے سر، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اچانک فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. 3-4 دن گزرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت مجھے نظر نہیں آ رہی مسجد کی صفائی کرنے والی، کہ رسول اللہ فوت ہو گئی. تو فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ علیہ السلام کے لیے اس عورت کی کتنی اہمیت ہے جو صفائی کرنے والی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، ہم نے کہا آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ وسلم آپ تو اس کی قبر مبارک سے ہو کے آئے ہوں گے، آپ کو تو پتا ہوگا کیونکہ آپ تو قبر میں تشریف لے کے جاتے ہیں مردے کی. ہائے ہائے ہائے، آج کے زمانے میں تو یہ سوال بنتا ہے نا، یا رسول اللہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ 3 دن ہو گئے یقیناً آپ قبر میں گئے ہوں گے، تو آپ کو نہیں پتا قبر میں پہنچ چکی ہے. آپ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ پھر آپ علیہ السلام فرمایا اچھا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو قبر تو پتہ ہی ہوگی. اور سر اس زمانے میں عقیدے ہوتے ہی نہیں تھے، یہ باہر کی پیداوار ہے، اسی لیے پھر ان کا مزاج بھی اڑے گا. سر یہ سارے جعلی عقیدے ہیں، اور ان جعلی عقیدوں کی موت اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے لکھی ہوئی ہے. بلکہ آپ کیا موت کیا، یہ تو اس کا 40واں برسیے میں ہو چکی ہیں. اب تو وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام لے گئے، نبی علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، پھر آپ واپس پلٹے. صحیح مسلم کے آگے الفاظ ہیں، بخاری میں تو اتنا ہی ہے، مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان ساری قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں سے بڑا خطرناک مسئلہ نکل رہا ہے. کیا کافر کی قبر نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور سے بھر سکتی ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب مسلمانوں کی قبریں تھیں، اور نبی الاسلام کے زمانے میں جن مسلمانوں کی قبریں تھیں وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہی ہوں گے نا. تو سر آپ لوگ کتنے جنت کی گارنٹی کے لیے پھر رہے ہیں؟ پھر مجھے کہنے دیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. تو یہ شیخ صاحب تو اب روئیں گے، اپنے آپ کو بھی ان کے ماننے والے بھی، کہ ہم کیا کہانیاں کراتے رہے. یعنی اتنی ساری چیزیں موجود ہیں. بلکہ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام
ایک جگہ سے گزرے تو آپ کا خچر بد کا اور آپ کھڑے ہو گئے. اللہ نے آپ کے بیٹھنے کی برکت سے خچر کو منظر دکھا دیا, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, تو میت کلام کرتی ہے اور اس کے کلام کو جن و انس کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے. جن و انس سنے تو بے ہوش ہو جائیں. نیک میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے چلو, اور بدکار میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو. تو اس کی چیخو پکار کو سب لوگ سنتے ہیں سوائے جن و انس کے. اب وہاں پہ خچر بد کا مسلم شریف کے الفاظ ہیں. تو نبی اسلام نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہاں پہ یہ قبریں کن کی ہے؟ تو بتایا گیا یہ زمانہ جاہلیت میں مرنے والوں کی قبریں, یعنی کافروں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑے سبب سے نہیں. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. ایک تو حدیث یہ والی ہے. دوسری وہ جو خچر والی حدیث ہے نا, یہ تو حدیث بخاری مسلم ہے. خچر والی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے اس میں وہ آپ نے پھر ٹہنی توڑی, ایک دونوں قبروں پہ رکھی اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب مل کے اللہ کے حضور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. تو سب نے مانگی. پھر کہا عذاب قبر سے پناہ مانگو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال. پھر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم, لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ تمہیں اگر عذاب قبر سنوا دیا گیا تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے. اور یہاں پہ یہ شیخ صاحب فیصلے کر رہے ہیں جنت کے دوزخ کے. سر شیخ صاحب اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے, کسی کا فیصلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ان کے سب نظریات, یعنی میں پورا ایک معاملے پہ پورا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں. اور آپ حالت دیکھیں, ابھی کل میری ایک بڑے قریبی دوست سے بات ہوئی, تو وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ نا ملتان انہی کے پاس گئے ہوئے تھے. یہ کل کی بات کر رہا ہوں, 27 جولائی 2019 کی, آج 28 جولائی ہے. میں نے کہا یار آپ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کہتا وہ دوست لے آیا تھا. میں نے کہا دیکھا وہاں پہ؟ کہتا نہیں میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ایک دروازے سے لوگ انٹر ہوتے ہیں یوں ہاتھ باندھ کے, اور پھر ایسے کر کے دوسری طرف سے باہر نکل جاتے ہیں. سر اس طرح ہاتھ باندھنے کسی انسان کے سامنے جو منی کے گندے قطرے سے پیدا ہو, 2 دفعہ وہ شرمگاہ سے نکلا ہو, ایک بار باپ کی اور دوسری بار ماں کی, جس کے پیٹ میں پخانے کا بوجھ ہو, جس نے مر کے گل سڑ جانا ہو, اس کے سامنے یوں ہاتھ جوڑنا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو یہ کھڑے ہونے والے تو بیڑا غرق ہوا, جس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں میرے لیے کھڑا ہو کے کوئی بتائے نا, مجھے فوراً اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے. اور جامعہ ترمذی میں الفاظ ہیں, انس بن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک شخص ایسا تھا کہ جسے ہم سب سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے, لیکن جب وہ ہم میں آ کے بیٹھتے تھے ہم کبھی ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ اس کو ناپسند فرماتے ہیں, اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر یہ پروفٹ سے زیادہ یہ اویل کر رہے ہیں. ان کے مریدین نے مجھے خود بتایا کہ ایک بار پانی پی کے انہوں نے جھوٹا زمین پہ پھینکا تو وہ باقی لوگوں نے پانی چاٹنا شروع کر دیا زمین سے. جو پروٹوکول پروفٹ کا تھا, جو بخاری میں آتا ہے کہ نبی اسلام کے وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, یہ پروٹوکول رکھتے ہیں اس کے ساتھ, اس طرح عبادت کروا. اور وہ کہتے ہیں وہ کمر نہیں کرتے تھے. یہاں بھی لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں کمر نہیں کرتے, تو وہ کہتے ہیں شیخ صاحب کو میں نے کہا کمر کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں بے ادبی ہو جاتی ہے. میں نے کہا نبی اسلام کی تو ہوتی تھی اس طرح. سر بخاری مسلم میں نہیں حدیث, ایک پینڈو شخص آیا, اس نے کہا سر مجھے موٹا موٹا دین بتائیں, زیادہ مجھ سے نہیں ہوگا. آپ نے فرض نمازیں پڑھ لیے گا, صرف فرض, سنتے نہیں, 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء, فرض زکات دے دیے کر, اور رمضان کے روزے, اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا, تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس شخص نے کہا نہ میں اس میں کوئی چیز ایڈ کروں گا نہ مائنس, یعنی باز نہیں منو کہنا کہ بھی سنتا بھی 12 پڑھنی ہے, پاویں بریلوی دیوبندی کہنے رہنے کہ جو تراوی نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا, جو تراوی نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا, جو سنتے نہیں پڑھتا اس کے فرض نہیں ہوتا. یہ مجھے کوئی نہ مینا بعد میں مارے. اچھا وہ ہے پینڈو سی پر سیاح سی, میں نہ اس میں کوئی چیز شامل کروں گا اپنی طرف سے نہ کم کروں گا. یہ بھی نہیں ہے کہ میں کم کر دوں, لیکن میں شامل بھی کچھ نہیں کروں گا اس میں مزید.
اس کے بعد بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب وہ پیٹ پھیر کے گیا، ہائے، تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. سبحان اللہ. تو اس میں تو پیٹ پھیر کے گیا تھا، وہ آگے الفاظ ہونے چاہیے تھے، وہ پھر ایسے ہی پیچھے چلا گیا. تو نبی علیہ السلام کو تو صحابہ پیٹ کر کے جاتے تھے، وہ گستاخ رسول نہیں. تو آڈے بابے انہوں نے قبروں میں پیٹ کر گستاخ. آئے سبحان اللہ. سر پھر ایک بار جھوم کے کہو نا، پہلے کہو سبحان اللہ، اس تو بعد کہو کہ نہ میں وابی نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آمدہ کسی بزرگ بابے کوئی بھی آ جائے، انہوں پیٹ کر کے جانی اور کہنا میں نے سنت پہ عمل کیا صحابہ کی. تو آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا دین بنایا ہوا ہے. اور جو پیٹ نہیں کرنے والی تھی وہ یہ کر رہے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ الفرقان آیت نمبر 30. اور رسول اللہ شکایت کریں گے، اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. یہ جو پیٹ تھی نا کہ قرآن کو پس پش نہیں ڈالنا، فزیکلی پیٹ نہیں، انٹلیکچولی کہ اس کی تعلیمات سے روگردانی کرنا، وہ تو ماشاءاللہ یہ نعوذ باللہ من ذالک کر رہے ہیں. تو ان کے بہت بڑے بڑے دعوے ہیں. اور پھر ان کی آپ محافل دیکھیں، سب سے بڑی بات وہاں ایک خالی کرسی رکھی ہوتی ہے. پورے ملک میں آپ کہیں چلے جائیں، ہمارے جیلوں میں بھی ہوتا ہے. ان کو پوچھیں خالی کرسی کیا کر رہی ہے، باقی سارے نیچے بیٹھے. وہ کہتے ہیں روحانی طور پہ شیخ صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب کو کرسی کی ضرورت ہے؟ روحانی طور پہ یعنی روح کو کرسی کی ضرورت پڑتی ہے. اور پھر شیخ صاحب کے بارے میں دعوے ہیں جی مدینہ شریف نماز پڑھتے ہیں، مکہ شریف پڑھتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ وہ اتنے بلکی ہیں کہ لفٹ لگائی ہوئی ہے ان کو بلڈنگ کے اوپر چڑھانے کے لیے، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، اتنے بلکی ہیں وہ. یہ مولا فضل الرحمان صاحب کے جو بھائی ہیں لطف الرحمان صاحب، ان کو بھی آپ بھول جائیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں. تو جو بندہ مدینہ شریف جا کے نماز پڑھتا ہے وہ اس بلڈنگ میں لفٹ کے ساتھ اوپر چڑھتا ہے. پھر بھی ماننے والوں کو بات نہیں آتی ہے کہ یار ایک دفعہ بغیر لفٹ کے اوپر چڑھ کے بتا دیں، لیکن ٹانگیں بھی نہیں استعمال کرنی، کیونکہ مدینہ شریف وہ ٹانگوں پہ چل کے تو نہیں جاتے نا، اڑ کے جاتے ہیں نا. تو ساری بزرگی کھل جائے گی. سب کہانیاں چل رہی ہیں، سب دعوے چل رہے ہیں جھوٹے، اور لوگ پاگل بنے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی کہتے ہیں وہ روحانی طور پہ موجود ہیں، اور اس پہ تر رہا یہ جب دعا کرواتے ہیں تو ان کی ریکارڈڈ دعا چلاتے ہیں. یار ریکارڈڈ دعا بھی کوئی دعا ہوتی ہے؟ دعا تو اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ ہے جس میں آپ نے اللہ سے فزیکلی مانگنا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ایک دعا ریکارڈ کر لوں. آپ کو پتا ہمارے سنت اذکار جو ان کے بزرگوں کو صوفیاء کو کوئی نہیں آتے، ان کو جو کارڈ دے رہے ہیں چند ایک وظائف تو سنت سے ثابت ہے، باقی تو ان کے اپنے خود ساختہ ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں سارے صوفیاء کو انکلوڈنگ دس کہ نبی علیہ السلام کے صبح و شام کے آلموسٹ 25 اذکار ہیں جو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آئے ہیں. مجھے زبانی سناتے ہیں، ترجمے کے ساتھ تو میں کہہ نہیں رہا، وہ تو آنا ہی نہیں ہے. اور فرض نماز کے بعد 17 اذکار ہیں، دونوں کے ہم نے کارڈ چھاپے ہیں، گرین کارڈ اور بلو کارڈ. یہ اذکار مجھے کوئی زبانی سنا دے اور پھر میں اس کو کہوں گا کہ ہاں تو دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہوئے، نہیں سنا سکتے. دعوے کرتے ہیں جناب وہ کارڈ دے رہے ہیں اور وہ اذکار بتا رہے ہیں، وہ کچھ چیزیں سننے سے ثابت نہیں ہیں. تو یہ ریکارڈڈ دعا کیا دعا ہوتی ہے؟ اگر یہ ہوتا ہے یہ 17 دعائیں تو میں ایک دفعہ ریکارڈ کر کے رکھ لوں اپنے پاس اور ہر فرض نماز کے بعد ایسے موبائل سے آن کروں، آمین آمین آمین. یہ دعا ہوگی. کل کو آپ امام کی جگہ بھی امام کعبہ کی آواز بھر کے آگے ٹیپ ریکارڈر رکھ کے تو نماز شروع کر دیں. اسی کے اوپر وہ ریکارڈڈ تکبیرات بھی چل رہی ہیں جانوروں کو ذبح کرنے والی. اس طرح جانور تو ذبح نہیں ہوتا، فزیکلی تکبیر پڑھنی ہوگی. تو شریعت کو آپ بدل تو نہیں سکتے نا. تو یہ ان کے حالات و واقعات ہیں. تو ہم ان کے ماننے والوں کو کہیں گے کہ خدا کے لیے اس دھوکے سے باہر نکلیں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. آپ کو پھر بھی پتا چلے گا کہ جو دین کے نام کے اوپر آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے یہ سراسر دھوکہ ہے. اور پھر یہ سب لوگ بڑے حکمرانوں، ان کی ایک عمران خان صاحب کے ساتھ 2011 کی کال ریکارڈڈ بھی یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب پنجابی میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پنجابی ان کو آتی ہے. میرا خیال نہیں تھا کہ اتنی ٹھیٹ پنجابی بولتے ہوں گے. وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ لیں. شیخ صاحب عمران صاحب، شیخ صاحب بھی لکھ کے عمران خان صاحب لکھیں تو فون کال، تو وہ ان کو 2011 میں وہ جو ہے پہلے عہد کرواتے ہیں، وہ جو عہد وہ پیری مریدی والا جو ہوتا ہے اسی کی ایک ماڈرن فارم انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اذکار والا کارڈ، اور اس میں درود شریف لکھا ہوتا ہے، اور درود شریف بھی آدھا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے.
آپ علیہ السلام کا پسندیدہ درود یہ ہے کہ ساتھ آل کو شامل کیا جائے. اگر آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا نماز میں، السلام علیکہ ایھا النبی. یہ بخاری میں حدیث ہے 4797، مسلم میں 908 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اب ہمیں جو ہے درود بھی سکھا دیں، سلام تو سکھا دیا. تو آپ نے کہا کہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لہذا یہ جو درود بھی سکھا رہے ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام کا محبوب درود نہیں ہے جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں پڑھیں گے. میں نہیں کہتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا گناہ ہے، نعوذ باللہ، یا یہ غلط ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ بڑا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو سب چڑھی ہوئی ہے، آقا جی کے کتے ہیں وو 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 وو. سر آپ ہنس رہے ہیں، یعنی یہ وہ نعرہ لگواتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا جی کے کتے ہیں، اور پیچھے جو نیچے والے ہیں وہ کہتے ہیں وو وو، وہ سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کہو وو وو. تو نبی علیہ السلام کو تو یہ کتے پسند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، بریلوی دیوبندی بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کے لیے حیدر کا لقب ہے کہ وہ شیر خدا ہے، حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے ہے وہ شیر خدا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ مانوی تو نہیں ہے. یہ کیا گستاخی ہے، شیر کی تو دم ہوتی ہے. وہ صفت کے طور پہ بیان ہوا ہے شیر خدا، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں استعارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں، کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. سر کتا وفادار تو ہوتا ہے لیکن کتا نڈس بھی ہوتا ہے. دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا، آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا، اور جو کتے دا پتر کہیے تھے استعارے کے طور پہ مدینے دے کتے دا پتر ہضم ہو جائے گا. مدینے کے شیر کا بچہ کہیں گے تو سب کو اچھا لگے گا. یا کوئی شخص کہ میں شیر دا پتر ہاں، اس کی بجائے وہ کہ وہ والا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے. آپ کے اس وقت ظاہر آپ کو گھر کے دروازے نہیں ہوتے تھے، صرف پردہ ہوتا تھا. تو کوئی کتے کا بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی کوئی پلہ چھوٹا آپ کی چرپائی کے نیچے آ کے بیٹھ گیا. تو جبرائیل نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں پہ کتے ہوں، تو آپ اس کو پہلے اپنی چرپائی کے نیچے سے نکال لیں. سر ظاہر ہے کتا کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. کتا تو پھر یہ ہے، کتے کا یہ سٹیٹس ہے. پھر ہم تو علمی بات کریں گے. اسی لیے ان کے پاس آخری حل پتہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں بس علم بس کا نہیں ہو یار، زیادہ علم نہ حاصل کرو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. سر ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں، آپ تھوڑا سا بھی حاصل کر لینا آپ گمراہی سے باہر نکل جائیں. کوئی جی عشق کے چلے نمبر لے گئے، عشق میں سب کچھ جائز ہے. سر ہم کہتے ہیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص نے آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر تھا، وہاں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اور اس میں آگے الفاظ بھی ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں یا رسول اللہ قبر پہ نہیں کروں گا، اتنا میں گمراہ نہیں بھی ہوا. یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اس سے ابھی تو نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے. کہنا چاہیے تھا نا یا رسول اللہ عشق میں کر رہا ہوں، میں نے آپ کو کوئی خدا تو نہیں مانا، میں نے آپ کو مستقل بذات تو نہیں مانا، میں نے آپ کو ذاتی طور پہ تو نہیں مانا، عطائی طور پہ. یہ ساری کہانیاں تو کرانے نے 14ویں صدی دیا، کوئی کہانی نہیں. یہ کہانیاں زمانے میں ہوتی نہیں تھی، اس پر سیدھا سیدھا دین ہوتا تھا، سیدھا سیدھا. مسند احمد میں حدیث ہے ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا. قل
بل ماشاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا کہ جو اکیلا اللہ چاہے. کیونکہ تکوینی معاملات کو، تقدیر کے معاملات کو آپ مخلوق کو شریک نہیں اللہ کے ساتھ کر سکتے. ہاں ویسے بخاری مسلم میں الفاظ ہے، کئی معاملات میں صحابہ کرام کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین کے معاملات میں، تو بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ رسول ہی ہم کہیں گے کہ بہتر جانتے ہیں، لیکن تقدیر کے معاملات کو نہیں سر. وہ تو مسلم شریف میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا صحابی، اس نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فَقَدْ غَوَا، وہ گمراہ ہو گیا. آپ علیہ السلام نے غصہ فرمایا، آپ فرمایا بئس الخطیب وانتا، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. یا آپ کے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیک کیا ہے جڑا ڈھو کی ہیک آ کے ہیک کے ڈھو آ کے وہ کافر و مشرک ہے. حالانکہ جو ڈھو کی ہیک آ کے وہ کافر و مشرک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حالانکہ کہہ سکتا تھا کہ رسول وسلم میں نے تو کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں، میں نے کوئی اللہ کے ساتھ آپ کو ملایا تو نہیں. دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، یہ الفاظ ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں نے کہا ومن یعصیہما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. اس میں نے کوئی لٹریچر کی زبان میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کی ہے. آپ اتنے اس کو سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن ان کو پتا تھا یہ امام الموحدین ہے، یہ موحدین کے امام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے قم اذهب، اٹھ ادھر سے نکل جا. اتنا غصہ کہ عورتیں اپنی بوتھی پائی تو غائب کر. اس ٹائم پہ میں اتنا غصہ چڑھا ہے کہ میری تعلیمات کے بعد تم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ تم یہ کہو، اور اب یہ جو نعرے لگوا رہے ہیں آقا جی کے کتے ہیں اور ساتھ آگے مرید کہتے ہیں وہ 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 وہ، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا آپ نے عشق کا معیار قائم کیا ہے؟ خدا کے لیے کہانیاں کرانی بند کریں، اور جن کو کہانیاں ہو رہی ہیں وہ کہیں کہ یار یہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عشق کا اظہار صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں کر سکے وہ آپ کے بزرگوں کے اوپر منکشف ہو گیا، پھر تو آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اصل میں یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے. صحابہ کرام رضوان کو اللہ تعالیٰ نے ان گمراہیوں سے بچا کے رکھا تھا. وہ ایک ایک معاملے میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. میں آپ کو ایک مثال پہ اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کوئی غلط کام نہیں کیا، اللہ کے لیے حمد ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، میں بھی درود شریف کا قائل ہوں کہ مجھے گستاخ رسول ہی نہ سمجھ لیا جائے. لیکن چھینک کے اوپر تو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اس پہ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. اس نے نہیں کہا کہ بھئی آپ درود شریف کے منکر ہیں. یا ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ درود شریف حضرت بلال نے نہیں پڑھا اذان سے پہلے، بعد میں تو ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے پھر درود شریف پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ مطلب یہ عشق کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم کو گستاخی تو نہیں کر رہے. تو اس نے تو نہیں کہا عبداللہ بن عمر ہم جو ہے وہ درود شریف پڑھ کے گناہ تو نہیں کر رہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کن چیزوں کو کس طریقے سے تعلیم فرمایا. منع کدھر ہے جی؟ منع کدھر ہے؟ او منع اسی چیز سے ہی ہوگا نا جو مسلم شریف کی حدیث ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہے جو دین میں داخل کر دیے جائے، وہ بدعتیں ہیں اور تمام بدعتیں گمراہیاں اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. ایک کیٹاگوریکل جملے سے یہ سب کچھ منع ہو گیا. مجھے بتایا کہ جنازے کی اذان منع کہاں ہے؟ اس کا جواب دیں گے کہ ثابت نہیں ہے. پھکی اینٹی وینم الزامی جواب. عید کی اذان منع کدھر ہے؟ خیر ہے دے لیا کریں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں اذان دینا. کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں دی. آپ کی تو ڈاکٹرائن تھی دی ہو یا نہ دی ہو جو بھی نیکی کا کام ہے کر لیا جائے. آپ تو قبروں پہ بھی اذانیں دیتے ہیں جا کے. ساری کہانی ہے. میں شیخ صاحب کے مریدین سے کہوں گا خود بھی توبہ کریں اور شیخ صاحب کے اوپر بھی توبہ پیش کریں.
ورنہ فوراً سے پہلے ان سے اپنا تعلق توڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پہ آ جائیں اور ایک بار جھوم کے کہہ